बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुल्क की अहम तरीन सियासी सूरत हाल पर और PDM की निकलती हुई चीखों के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, PDM की जमातों की इलेक्शन से फरार के रास्ते तमाम बंद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अवामी दबाव इतना बढ़ा दिया है कि अब पाकिस्तान के तमाम अदारे इस बात पर मुत्फिक हो चुके हैं कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन करवा दिए जाएं और अगर जो मुश्किल फ़ैसले करने हैं पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क को इस तो जो माशी खुशहाली की पटरी पे चलाना है तो आवाम की ताईद वाली हुकूमत होनी चाहिए। 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत अपने आप दस्तों गिरेबां होने की वजह से मुल्क की मफाद के मुताबिक काम नहीं कर पा रही। लिहाजा आर्मी चीफ इस वक्त खुद मुतरक हो चुके हैं और उन्होंने सऊदी अरब का भी हाल ही में दौरा किया। उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा स्पेशल खुलवाया गया। ये खैर नसीब की बात है। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज कौम से खिताब करते हुए कहा, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के लाने वालों ने मुल्क को इस तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। अब फिलहाल एक ही तरीका है, फौरी तौर पर साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और इमरान खान ने कहा उन्हें इलेक्शन की उम्मीद, फरवरी में इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। जबकि PDM की जमातें इलेक्शन के फरार के लिए हर आईनी और गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम अब कहीं कहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता बाहर आते आ रहे हैं। इसी तरह मरियम नवाज साहबा की नई जिम्मेदारी पर मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप नाराज नज़र आते हैं। कहते हैं रूठे हो पिया तुम्हें कैसे मनाऊं, लेकिन वो मान नहीं रहे। कहते हैं 50-40 साल की तक सियासत में जदोजहद करने वालों को फिर एक बच्ची की जानिब भेजा जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान ने आज कौम से खिताब करते हुए कहा, इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। उन्होंने कहा मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों को एक साजिश के तहत साइफर के बाद मुल्क पर मसल्लत किया गया, जिसके नताइज आज ये निकले हैं। मसल्लत करने वाले और मौजूदा पाकिस्तान की तमाम अदारे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मौजूदा 13 जमातों पर चू चू का मरबा इम्पोर्टेड हुकूमत, जिसे कि PDM भी कहते हैं, इनके कैपेसिटी नहीं है इलेक्शन को चलाने की, क्योंकि सारा दिन वजारतों, मशीरों, एडवाइजरों की बंदर बांट पर PDM में लड़ाई रहती है। अब इसका इजहार मुख्तलिफ सियासी जमातें भी कर चुकी हैं। अख्तर मैंगल पहले नाराज का इजहार कर चुके, MQM कर चुकी, और सिंध के मामलात में मेयर के इलेक्शन पर मुस्लिम लीग नून का जो डेलीगेशन जाके आसफ अली जरदारी को मिला और बिलावल भुट्टो को, उन्होंने साफ कह दिया खबरदार आइंदा जियाला मेयर होगा कराची और हैदराबाद का। जबकि 15 जनवरी को इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर कामयाबी के अनुसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के आ रहे हैं और नून लीग पीपल्स पार्टी की वहाँ अक्सरियत होती हुई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। इससे पहले इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन को भी मंसूख किया गया, जिस पर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। ताहाल हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद PTI की यकीनी कामयाबी देखने के खदशे के खौफ से वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में वफाकी बल्दियाती इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया और इलेक्शन कमीशन उनका आलाकार बन के सामने आया। अब 15 जनवरी को कराची में होने वाले इलेक्शन दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार करते जा रहे हैं। इसमें वफाकी हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की है वो दूर तक नजर नहीं आती।
پیپلز پارٹی کے جیتنے کے امکان نہیں ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف سرمے میں واضح طور پر آگے نظر آتی ہے، اور ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے کی جو ایلفی لگا کے کوشش کی جا رہی تھی، تاحال اس کے نتائج نہیں نکلے۔ لیکن عمران خان نے ایک بڑا بیان دیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جلد ہی عمران خان اور اداروں کی اہم شخصیات میں ملاقات کرا کر ماضی میں ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کریں گے۔ عمران خان صاحب کی ملاقات کب ہوتی ہے؟ انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر سیاسی انجینئرنگ نہ کی گئی اور شفاف الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف 2/3 میجورٹی سے نہ صرف ملک کی حکومت بنائے گی بلکہ ملک کو اس معاشی دلدل سے، اس اکانومی کی تباہی پر نکالنے کے لیے ابھی سے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں جو اس پر ہوم ورک کر رہی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جنہوں نے ماضی میں نے قمر جاوید باجوہ پر یقین کر اپنی زندگی سب سے بڑی غلطی کی۔ ایک طرف وہ مجھے آ کر کہتے تھے کہ پی ڈی ایم کی قیادت، پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ماضی میں ایک دوسرے پر کرپشن کے اربوں روپے کے الزامات لگاتے تھے، یہ انہوں نے اس ملک کو 40 سال میں تباہ کر دیا ہے، کھوکھلا کر دیا، اور دوسری طرف انہی ہی سے ڈیل کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن سے پہلے تھے، ایک بعد میں انہوں نے گرگٹ کی طرح رنگ بولا، اور جن کے خلاف اربوں روپے کے مقدمات چل رہے تھے نیب میں، جو تقریباً سب کے چلان جمع ہو چکے تھے، سزائیں ہونے کے قریب تھی، عدالتیں نہ ہونے کی وجہ سے ڈرے ہوا، تو ساتھ ہی قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کرپشن چھوڑو، کرپشن تو کوئی برائی نہیں ہے، کرپشن تو الراشی والمرتسی، کرپشن کو تو اللہ جہنمی کہتا ہے کہ دنیا میں یہ جہنمی ہے۔ تو لہذا عمران خان نے اس کے بعد یہ قربانی دی کہ جب ان کی قمر جاوید باجوہ ہوئی تو ان کے اوپر 13 جماعتوں کو بڑی سختی سے، مجبوری سے توڑ پھوڑ کر، کٹھے لا کے جوڑ کر حکومت بنا دی گئی۔ لیکن حکومت تو بن گئی، لیکن حکومت عوام لیڈر لیس ہو گئی۔ لیڈر لیس کیا وجوہات ہوئی؟ کیونکہ حکومت میں کسی کی کان، کسی کی آنکھ، کسی کا ناک، کسی کی گردن، کسی کی آنکھ، 14 جماعتوں کا نہ منشور ایک تھا، نہ سوچ ایک تھی، نہ راستہ ایک تھا، نہ منزل ایک تھا۔ یہ ہوا کہ 8 مہینے میں ملک اس وقت پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کے عرش پر پہنچ چکا ہے، اتنی اونچائی پر پہنچ چکا کہ اس کو دیوار کو گرانے کے لیے بے پناہ محنت، دن رات ٹیم ورک چاہیے۔ اور عمران خان نے کہا میں نے پہلے ہی میسج بھیجا تھا کہ مجھے رجیم چینج کر کے ملک کو تباہ نہ کریں، لیکن ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا 8 مہینے میں جس قدر مہنگائی کی گئی کہ جس ملک میں پہلے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پہلے نقدی پیسوں پہ، زیورات پر، ہیرے جوہرات پر، قیمتی اشیاء پر ڈکیتی ہوتی تھی، اب آٹا پاکستان میں نایاب ہو گیا۔ 70% زرعی ملک ہے پاکستان، 70% زرعی ملک، لیکن آٹا نہیں مل رہا۔ 160 روپے کی قیمت پہ پہنچ چکا ہے، 150 روپے کی قیمت پر کلو، جس کی وجہ سے مزدور ایک وقت کا باہر کھانا کھائے تو اس کا 250 سے 300 روپے لگتا ہے۔ اس کے 4 بچے ہیں اور ایک بیوی ہے، تو 6 لوگ اگر کھانا کھاتے ہیں تو صرف وہ کھانا کھائیں تو 250 کے حساب سے 1500 روپے سے زیادہ ایک دن کا کھانا ہے، نہ وہ کپڑے پہنے، نہ وہ جوتا پہنے، نہ بیمار ہونا ایک جگہ دوسری جگہ جائے۔ لہذا اب عوام شہری کی زندگی مشکلات کی آگ کے نیچے چل رہے ہیں۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ اداروں نے انہیں کسی طریقے سے یہ امید ہوئی کہ فروری کے مہینے میں اب پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عوام کے دباؤ کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ جلد الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی سے کوئی فیور نہیں مانگتا، میں پاکستان کے تمام ادارے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو یا دیگر جتنے ادارے، ان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر مضبوط ادارے ہوں گے تو مضبوط حکومت ہوگی، مضبوط حکومت ہوگی تو معاشی صورتحال مضبوط ہوگی، معاشی صورتحال مضبوط ہوگی تو ملک کا دفاع بہت آسانی سے ہوگا، ملک کا دفاع آسانی سے تو ہوگا تو سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا، سیاسی یونٹی ہوگی، اور میں غریب اور کمزور کے لیے ایک قانون بناؤں گا۔ انہوں نے کہا جو آج این آر او لے کے بھاگ رہے ہیں، پہلا این آر او
پرویز مشرف نے دیا اور دوسرا NRO قمرجیت باجوہ نے دیا. انہوں نے کہا ان سازشوں کے تانے بانے آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے قریبی حلقوں سے کہا کہ بہت جلد ان کی اہم ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے. انہیں کبھی امکان ہے کہ فروری کے مہینے میں، یعنی کہ آج اس وقت جنوری ہے، تو اگلے مہینے میں الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی، کیونکہ موجودہ پاکستان کے تمام ادارے عوامی پلس لے کر اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس حالات سے، اس کرپشن کی دلدل سے، اس نا اتفاقی سے، اس معاشی تباہی سے، اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے نکالنے کے لیے عوام کی حمایت یافتہ حکومت مجبوری بن چکی ہے، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. کہا جا رہا ہے کہ ناظرین آئندہ کچھ دنوں میں عمران خان پہلے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوں گی اور پھر عمران خان کی ہوگی، کیونکہ موجودہ حکمرانوں کو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. اگر آپ سے حکومت نہیں سنبھل رہی، نہیں چل رہی، آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے زیر مبادلہ 21 ارب ڈالر تھے، پھر 16 ارب ڈالر عمران خان کی حکومت کے آخری دن میں مارچ اپریل سے پہلے تھے، اب وہ 4.5 ارب ڈالر پر آ گئے ہیں. اور اب ملک میں معاشی ایکسپرٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ڈاکٹر زبیر احمد اور دیگر تمام معاشی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکمران اگر رہے تو ملک معاشی دیوالیہ ہو چکا ہے، عملاً اعلان ہوگا. IMF سے قرض لے کے قرضے بڑھیں گے، ملک میں ٹیکس کلیکشن بہتر کرنی ہوگی، ایکسپورٹ بہتر کرنی ہوگی. موجودہ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ موجودہ جتنی ان کے دور میں 20 لاکھ لوگوں کو، 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو ماہانہ نوکریاں دی جاتی تھی، اب پاکستان کی ٹیکسٹائل مل، گارمنٹس مل، فیکٹریاں، کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. اس حکومت نے آ کے صرف 13 جماعتوں نے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، اپنے خلاف نیب قوانین میں ترامیم کر کے خود ہی نیب کے ملزم اور خود ہی نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے خود ہی بینیفیشری بن گئے، یعنی کہ اپنے مفاد میں فیصلہ کر کے قانون سازی کی اور حکمران بن گئے. انہوں نے کہا میں ان سب کو قانون کے مطابق دوبارہ گرفتار کروں گا اور کرپشن کی اجازت نہیں ہوگی. عمران خان نے اس سلسلہ میں آئندہ معاشیت کو پٹری پر چڑھانے کے لیے روڈ میپ کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہا ہم آ کر صرف قرضوں پر انصاف نہیں کریں گے، ملک میں ٹیکس کلیکشن اور باہر سے ریمیڈیز اور اوورسیز پاکستان کی مدد سے پاکستان کی ترقی اور خوشحال قوم بنائیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آ کر IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی اپنی انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی کرے، تاکہ ملک عام عوام کو روزگار ہوگا تو ملک میں استحکام آئے گا. انہوں نے کہا کچھ لوگ سازشی عناصر چاہتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت آئے ہوئے جب تک یہ ملک پریکٹیکلی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہیں ہو جاتا سے نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا سازشی عناصر جو اس وقت امپورٹڈ حکومت مسلط ہے اور جو ان کو لائے ہیں، اب سب وہ بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کے اصلی چہرے لوگ دیکھ چکے ہیں، اب ان کا حکومت میں رہنا ممکن نہیں. ناظرین انہوں نے کہا کہ دونوں پنجاب اور KPK خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کریں گے، ہمیں قومی اسمبلی میں جو استعفے دی ہیں اسے قبول نہ کر کے امپورٹڈ حکومت ماورائے آئین کام کر رہی ہے، آئین شکنی کر رہی ہے، آئین توڑ رہی ہے. اور میں بہت جلد پاکستان کی عوام کے ذریعے سب مل کر اس حکومت کو دلدل سے نکالیں گے. انہوں نے کہا ٹھگوں کا چورا ماضی میں 40 سال سے ملک کو لوٹتا رہا ہے، اب پاکستان کے ادارے اور عوام میں شعور اور بیدار ہو چکا ہے، اب وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے 2023 میں جلد الیکشن کے ذریعے پاکستان تو ویسے دوسری طرف کہا جا رہا ہے PDM میں بڑھتے ہوئے اختلافات اور پیپلز پارٹی کی تنقید اور وعدہ کامیابی کراچی بلدیاتی الیکشن میں حکومت کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. اب الیکشن چوری کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، جس پر تحریک انصاف کے چیئرمین فواد چودھری، اسد عمر اور مراد سعید نے امپورٹڈ حکومت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کس طریقہ سے چلتی معاشیت کو تباہی کے دہانے کھڑا کیا.
$16 ارب سے 4 پوائنٹ لے گیا، اور اب اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی لڑائی نے گھر کا بیتی لنکا ڈھائے، آپس میں اختلافات اور ملک کی تباہی کی امپورٹڈ حکومت کو خود ہی ذمہ دار قرار دے دیا۔ انہی حالات میں عوام کا فیصلہ اہم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔